तुम जबरदस्ती मेरी जिंदगी में आई, मेरे गले का फंदा बनी हो। अपने शौहर इबाद की जुबान से ये अल्फाज उसे कांटे की तरह चुभे थे। हया उसकी फूफो की बेटी थी जो उन्हीं के घर में रहती थी, जबकि इबाद उसकी शादी के लिए अमेरिका से आया था। लेकिन ऐन शादी के वक्त दूल्हे वालों ने फ्लैट की फरमाइश कर दी और इबाद के वालिद ने इबाद और हया का निकाह करवा दिया। वह इस वक्त दुल्हन बनी इबाद के कमरे में थी, जबकि इबाद वहाँ किसी और को पसंद करता था और अब वो हया को ऐसी सज़ा देना चाहता था कि वो हया शीशे के सामने खड़ी अपना अक्स देख रही थी। उसके लबों पर शर्मीली सी मुस्कुराहट फैली हुई थी। ये रात के वाक़यात किसी फिल्म की तरह उसके जहन में घूम रहे थे। उसने बेसाख्ता अपने होंठों को हाथ लगाया और अपनी गर्दन झुका दी। वॉशरूम से पानी गिरने की आवाज़ें आ रही थी। मौसूफ ऑफिस जाने के लिए फ्रेश हो रहे थे। वो बेड पर जाकर बैठ गई और अपने हाथों की लकीरों को देखने लगी। इबाद वॉशरूम से बाहर निकला। वो शर्टलेस था। हया ने बेसाख्ता उसके वजूद से निगाहें चुराई थी। उसके गाल शर्म के मारे लाल हो गए थे। इबाद ने शीशे में उसके अक्स पर एक सरसरी नज़र डाली और उसको मुखातिब किए बगैर ही शर्ट पहनकर अपने बाल बनाने लगा। तुम क्या किसी अजाब की तरह मेरे सर पर मुसल्लत हो गई हो। हया को पहले तो लगा कि उसके कानों ने कुछ गलत सुन लिया हो। उसने अचंभे से इबाद की तरफ देखा। क्या अपनी उल्लू जैसी आंखें फाड़ फाड़ कर मुझे देख रही हो। उसने अपने बालों को जेल की मदद से सेट किया था। उसी वक्त ही उसने अपना मोबाइल निकाला और मारिया का नंबर डायल करने लगा। हाँ डार्लिंग, कहाँ पर हो तुम? मैं बस घर से निकल रहा हूँ। ठीक है, मैं जाते हुए तुम्हें पिक कर लूँगा। लव यू टू। ये कहकर उसने मोबाइल अपनी जेब में रखा था। हया की बर्दाश्त जवाब दे चुकी थी। इस बार वो खुद चलकर उसके पास नहीं आई थी, बल्कि इबाद आया था। अज़दवाजी ताल्लुक़ कायम करने के बाद भी इस रवैये का क्या सबब था, वो ये सोच कर ही रह गई थी। उसकी मोटी मोटी आंखें आंसुओं से भरी हुई थी। रुकिए, मुझे आपसे बात करनी है। 1000 बार समझाया मैंने तुम्हें, अपनी औकात में रहा करो और यूं पीछे से मुझे आवाज़ ना दिया करो। तुम इस काबिल नहीं हो कि तुम्हारी आवाज़ पर पलटा जाए। क्या शाहाना अंदाज था। उसके चेहरे को घूर कर रह गई थी। तीखी नाक, उठी हुई आबरू और शिकारबाज आंखें, बिलाशक वो हुस्न का मुजस्मा था। किसी का भी दिल धड़काने की सलाहियत रख सकता था। इस कदर हुस्न के साथ साथ अगर उसका दिल नरम होता तो वो शायद दुनिया का सबसे बेहतरीन इंसान होता, मगर उसका दिल बहुत सख्त था, किसी पत्थर की तरह। मुझे आपसे एक सवाल पूछना है। मेरे पास टाइम नहीं है। वो कमरे से बाहर निकलने लगा था कि हया ने गैर इरादी तौर पर उसका बाजू पकड़ लिया। उसने एक झटके से अपना बाजू हया की गिरफ्त से आज़ाद करवाया था। कल रात जो कुछ हुआ उसने टिमटिमाती हुई आंखों से सवाल किया था। उसको भूल जाओ। ये कहकर वो रुका नहीं था, बल्कि लंबे लंबे ढंग बढ़ता हुआ कमरे से बाहर निकल गया था। वह वहीं ज़मीन पर बैठ गई थी। उसे अपना चेहरा दोनों हाथों में छुपा लिया और फुट फुट कर रोने लगी। उसका दिल गम से फटा जा रहा था। उसका बस नहीं चल रहा था कि वो दहाड़े मार मार कर रोना शुरू कर दे। बाबा, मेरे प्यारे बाबा, आप मुझे क्यों इन बेकदरों में छोड़कर चले गए? अगर आज आप जिंदा होते तो किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो मेरे साथ ये सलूक करता। वो अपनी घड़ी कमरे में ही भूल गया था। लेने के लिए वापस आया तो उसके अल्फाज सुनकर उसने अपने लब भींच लिए थे। अगले लम्हे उसके माथे पर बल पड़ गए। ये क्या ड्रामा लगाया हुआ है तुमने? उसने ज़ोरदार आवाज़ से दरवाज़ा बंद किया था। वो सहमी हुई नज़रों से उसके चेहरे की तरफ देखने लगी थी। 1000 बार समझाया मैंने तुम्हें, इस तरह की फजूल हरकतें मत किया करो। तुम्हारी वजह से हर बार मुझे बाबा के सामने शर्मिंदा होना पड़ता है। वो दांत पीसते हुए बोला। अगर आपको मेरी ज़ात में दिलचस्पी नहीं थी तो आप मेरे करीब क्यों आए? क्योंकि इस वक्त मुझे एक औरत की ज़रूरत महसूस हो रही थी। उसके लहजे में किसी किस्म की लर्जिश नहीं थी, जबकि इस छोटी सी लड़की का पूरा वजूद ही लर्जिश की ज़िद में आ गया था। जाहिर सी बात है, निकाह में थी तुम्हें अपने निकाह में लेने के लिए मैंने एक कीमत अदा की थी।
وہ قیمت بھی تو وصول کرنی تھی میں نے۔ اور خیر، ان چیزوں کو زیادہ اپنے ذہن پر سوار نہ کرو، یہی تمہارے لیے بہتر ہوگا۔ میری گھڑی کہاں پر ہے؟ آپ میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے ہیں، اور آپ میرے ہوتے ہوئے کسی اور عورت سے بات بھی نہیں کر سکتے ہیں۔ وہ ایک لمحے کے لیے اپنی جگہ پر تھم گیا تھا اور غور سے حیا کے چہرے کی طرف دیکھنے لگا تھا۔ اپنی گردن پیچھے کی طرف گرا کر اونچی اونچی آواز میں ہنسنے لگا۔ بولو، کیا کہا تم نے؟ پھر سے کہو۔ یوں لگ رہا تھا جیسے حیا نے اسے کوئی جوک سنایا ہو۔ میں نے آپ کو کہا ہے کہ میرے ہوتے ہوئے اب آپ کسی عورت کے ساتھ رابطہ نہیں رکھیں گے، ورنہ میں آپ کے بابا۔ عباد نے اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں دبوچ لیا۔ اپنی اوقات مت بھولو، یہ یاد رکھو کہ تم ہمارے ٹکڑوں پر پلی ہو، اور اگر آج میں تمہیں دھکے دے کر اس حویلی سے باہر نکالوں تو تمہارے پاس کوئی ٹھکانہ بھی موجود نہیں ہوگا۔ اس کی گرفت سے آزاد ہونے کی کوششوں میں ہلکان ہو رہی تھی، مگر موصوف کی گرفت بہت ہی مضبوط ہوتی ہے۔ آپ بہت برے ہیں، میں آپ سے نفرت کرتی ہوں، مجھے بھی تم سے کوئی دلچسپی نہیں ہے، بہت جلدی میں ماریا سے نکاح کر لوں گا۔ خیر، میرا ٹائم ضائع مت کرو اور میرے راستے سے ہٹو۔ اس نے حیا کو سائڈ پر دھکا دیا تھا، وہ زمین پر گری تھی، اس کا ماتھا زمین سے جا کر ٹکرایا، ہلکا ہلکا خون نکلنے لگا تھا، مگر وہاں پر آ ہی کسے تھی؟ بے قدرہ انسان وہ اس کو جاتے ہوئے دیکھ کر یہی سوچ کر رہ گئی تھی۔ بولنے کی ہمت تو وہ کھو چکی تھی۔ حیا عباد کی پھپھو جان کی بیٹی تھی، وہ بچپن سے عباد کے گھر پر رہتی تھی۔ عباد کی ماں فوزیہ بیگم کو وہ ایک آنکھ بھی نبھاتی تھی، وہ شروع سے ان کی آنکھوں میں کھٹکتی تھی۔ کئی بار انہوں نے اسے گھر سے باہر نکلوانے کی کوشش بھی کی تھی، مگر ہر بار ہی ناکام ہو جاتی۔ ابھی جیسی وہ 18 سال کی ہوئی تو انہوں نے اس کا رشتہ سوچے سمجھے بغیر ہی پہلے آنے والے لوگوں کے ساتھ طے کر دیا تھا۔ ان لوگوں کی لالچ آخر میں کھل کر سامنے آئی تھی، جب نکاح کے وقت دلہے والوں نے یہ فرمائش کی کہ ہمیں فلیٹ بھی چاہیے، ہم تبھی نکاح کریں گے۔ حاکم صاحب اپنے اصولوں کے مالک تھے، اس طرح کے لوگوں سے تو ویسے بھی انہیں شدید نفرت تھی۔ وہ یہ رشتہ ہو جانے کی وجہ سے اپنی بیوی سے بھی خائف رہتے تھے۔ انہوں نے صاف انکار کر دیا۔ بارات چلی گئی تھی۔ عباد جو کہ 2 دن پہلے ہی اسی شادی کو اٹینڈ کرنے کے لیے پاکستان آیا تھا، لیکن یہاں پر آ کر بری طرح سے پھنس گیا تھا۔ اس وقت حاکم صاحب نے عباد کا نکاح زبردستی اپنی بھانجی کے ساتھ کر دیا، جبکہ وہ اپنی کلاس فیلو ماریا سے محبت کرتا تھا، جو ایک بہت بڑے بزنس مین کی بیٹی تھی اور آج کل ایک بڑے پروجیکٹ پر کام کر رہی تھی۔ اسے شروع سے پڑھی لکھی اور ماڈرن لڑکیاں پسند تھیں۔ اپنی ڈبوسی کزن اس کو آنکھ بھی نہیں بھاتی تھی۔ وہ تو شروع دن سے اسے سخت ناپسند کرتا تھا، بچپن سے اس کو تنگ کرتا تھا، اور یہ سب کچھ وہ اپنی ماں کی وجہ سے کرتا تھا۔ فوزیہ بیگم ہی تھی جنہوں نے اس کے ذہن میں حیا کے لیے نفرت ڈالی تھی کہ وہ تمہارے حصے کی محبت تمہارے باپ سے لے رہی ہے۔ جب وہ 18 سال کا ہوا تو تعلیم حاصل کرنے کے لیے امریکہ چلا گیا، اور پھر واپسی پر اس کا نکاح اسی ناپسندیدہ عورت سے ہو گیا جس کو دیکھ کر اس کا حلق تک کڑوا ہو جاتا تھا۔ وہ بہت خوبصورت تھی، اس کی خوبصورتی سے انکار نہیں کر سکتا تھا۔ مسئلہ یہ تھا کہ وہ اسے پسند نہیں تھی، وہ اس کی محبت نہیں تھی، اور نہ ہی وہ اس کی چاہ تھی جس کو وہ چاہتا تھا۔ اس کو حاصل کرنے کے لیے وہ کسی بھی حد سے گزر سکتا تھا، اور وہ ایسا کر بھی رہا تھا۔ شادی کے پہلے 2 مہینے تو یوں ہی خاموشی سے گزر گئے تھے۔ حیا کی ممانی پورا دن اسے گھر کے کام کرواتی رہتی تھی، اور پھر تھک ہار کر جب وہ اپنے کمرے میں جاتی تو کمرے کا دروازہ عموماً بند ہی ہوتا تھا۔ وہ رات کو سونے سے پہلے کمرے کو لاک لگا دیتا تھا، پھر حیا کو مجبوراً لاؤنج میں ہی سونا پڑتا تھا، لیکن اسے فجر سے پہلے اٹھنا ہوتا تھا کیونکہ تب اس کے ماموں جان کے اٹھنے کا وقت ہو جاتا تھا۔ عباد نے اسے صاف الفاظ میں سمجھایا ہوا تھا کہ ہم دونوں کے درمیان جو کچھ بھی ہے اس کے بارے میں میرے بابا کو پتہ نہیں چلنا چاہیے۔ باقی ماما کی مجھے ٹینشن نہیں ہے، کیونکہ اس کی ماما اس معاملے میں اس کا پورا ساتھ دے رہی تھی۔ وہ تو چاہتی یہی تھی کہ وہ لڑکی کبھی بھی ان کے بیٹے کے قریب نہ ہو پائے۔ ایک رات جب وہ گھر واپس آیا تو وہ بہت زیادہ ڈسٹرب تھا۔ اس کا ذہنی سکون بری طرح سے غارت ہو گیا تھا، کیونکہ پچھلے کچھ دنوں سے
اسی شادی کی وجہ سے اس کے ماریہ کے ساتھ تعلقات خراب چل رہے تھے۔ حالانکہ اس نے ماریہ سے وعدہ بھی کیا تھا کہ وہ بہت جلد حیا کو طلاق دے دوں گا اور تم میری زندگی میں آنے والی آخری عورت بنو گے۔ حیا اس وقت دوپٹے سے بے نیاز کچن میں کھڑی اپنے لیے کھانا گرم کر رہی تھی۔ سارے کاموں سے فارغ ہو کر یہی اس کے کھانے پینے کا وقت ہوتا تھا۔ اس کے پیچھے جا کر کھڑا ہو گیا۔ حیا کو جب محسوس ہوا کہ کوئی اس کی پشت پر کھڑا ہے تو اس کا دل ایک لمحے کے لیے تیزی سے دھڑکا تھا۔ پلٹی تو سر اس دشمن جان کے سینے سے جا کر ٹکرایا جس کی قربت کی وہ چاہ رکھتی تھی۔ جو بھی تھا، جیسا بھی تھا، وہ اس کا شوہر تھا۔ اس پر حیا کے حوالے سے بہت سے فرائض تھے جنہیں وہ آج تک اگنور کرتا آ رہا تھا۔ کھانا کھا کر جلدی سے کمرے میں آؤ، میں تمہارا انتظار کر رہا ہوں۔ آج اس کی آواز میں کچھ عجیب تھا۔ حیا کا ہاتھ تیزی سے کانپا تھا مگر اس نے اپنے آپ پر کنٹرول کیا اور ہاں میں گردن ہلا دی۔ اس کی بھوک بھی مر چکی تھی۔ صرف 2 نوالے اس نے بڑی مشکل سے لیے تھے اور پھر کھانے کی ٹرے سائڈ پر رکھ کر چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی ہوئی اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ دروازے پر دستک دی تو اندر سے آنے کی اجازت مل گئی تھی۔ تقریباً 14 دن ہو گئے تھے۔ وہ صبح صرف صفائی کے وقت ہی اپنے کمرے میں جاتی تھی۔ ان 14 دنوں میں اس نے ایک رات بھی اپنے کمرے میں نہیں گزاری تھی۔ ادھر آؤ۔ اس وقت بیڈ پر نیم دراز تھا۔ ایک گلٹی حیا کے گلے میں ابھر کر غائب ہو گئی تھی جو اس کی آنکھوں سے چھپی نہ رہ سکی تھی۔ اس دشمن جان کی نظروں کی تپش بھی بہت شدید تھی، بالکل اس کے غصے کی طرح۔ اب کیا تمہیں بٹھانے کے لیے مجھے انویٹیشن کارڈ دینا پڑے گا؟ اس نے نفی میں سر ہلایا اور اس کے پہلو میں جا کر بیٹھ گئی۔ عباد نے اس کے بازو سے پکڑ کر اس کو اپنی جانب کھینچا تو وہ زور سے اس کے سینے پر جا لگی تھی۔ اپنے ہاتھوں کی مدد سے اس نے عباد اور اپنے درمیان فاصلہ بنانے کی کوشش کی مگر اس کی کمر پر اپنی گرفت مضبوط کر کے وہ اسے خود میں بینچ چکا تھا۔ اب حیا کا سر اس کے سینے سے ٹکرا رہا تھا۔ اس کی سانسوں کی تپش کو اپنے سینے پر محسوس کرتا ہوا ہوش و حواس کھو رہا تھا۔ ایسا نہیں تھا کہ وہ کمزور اعصاب کا مالک تھا۔ اسے پتا تھا کہ اس وقت کیا کام کرنا ہے مگر ابھی اسے سکون کی ضرورت تھی اور وہ جانتا تھا کہ یہ سکون اسے صرف اسی لڑکی سے مل سکتا ہے۔ اس نے اس کے بالوں میں چہرہ چھپایا اور سرگوشی نما انداز میں کچھ کہا۔ حیا سن نہیں پائی تھی مگر اس کو اتنا اندازہ ہو چکا تھا کہ اب ان کے ملن کا وقت آ گیا ہے۔ وہ دل ہی دل میں خوش بھی تھی اور گھبرا بھی رہی تھی۔ میں اس وقت بہت ڈسٹرب ہوں، مجھے سکون چاہیے، اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں کے پیالے میں لیتے ہوئے بولا تھا۔ حیا کی پلکیں جھک گئی تھی اور پھر لرزنے لگی تھی۔ اس کا چہرہ اپنے قریب کر کے اس کے ہونٹوں پر جھک گیا اور قطرہ قطرہ اس کو اپنے اندر اتارنے لگا۔ حیا نے شروع میں تو احتجاج کیا تھا، پھر اس نے اپنے آپ کو عباد کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا تھا۔ جو بھی تھا وہ اس کا شوہر تھا، اس پر پورا حق رکھتا تھا۔ وہ بھی تو یہی چاہتی تھی کہ ان دونوں کے درمیان تعلقات بہتر ہو جائیں، وہ دونوں ایک پرسکون ازدواجی زندگی کی شروعات کریں، اس کا اپنا ایک چھوٹا سا گھر ہو، محبت کرنے والا شوہر ہو اور چھوٹے چھوٹے بچے ہوں۔ باقی لڑکیوں کی طرح اس کی بھی یہی آرزوئیں تھیں جن کو وہ پایہ تکمیل تک پہنچانا چاہتی تھی۔ وہ بہت ہی پیار سے اس کو خود میں سمیٹ رہا تھا۔ پہلی رات اس نے جو تلخ الفاظ ادا کیے تھے، ان سب کی چبھن آہستہ آہستہ حیا کے وجود سے نکلتی چلی جا رہی تھی۔ اب اس کے وجود میں صرف اور صرف سکون پھیلا ہوا تھا۔ وہ ذرا اس سے دور ہوا، حیا کے خوبصورت اور معصوم چہرے کو دیکھ کر اس کے لبوں پر بے ساختہ مسکراہٹ پھیل گئی تھی۔ اس نے خوف سے اپنی آنکھیں میچی ہوئی تھی اور اپنے ہونٹوں کو بھی ایک دوسرے میں بری طرح سے پیوست کیا ہوا تھا۔ تم بہت حسین ہو لڑکی، وہ اپنے انگوٹھے کو اس کے ہونٹوں پر پھیرتے ہوئے بولا تو وہ شرما گئی اور اس کے سینے میں سر چھپانے لگی۔ اس وقت پہلی بار عباد کا دل زور سے دھڑکا تھا۔ ایک لمحے کے لیے اس کے ذہن میں ماریہ کا خیال آیا تھا مگر پھر اسے ہونے والی بحث کی وجہ سے وہ اس کو اپنے ذہن سے جھٹکتا ہوا دوبارہ سے اس لڑکی میں کھونے لگا تھا جو اس کی محرم تھی، جس پر اسے تمام حقوق حاصل تھے۔ پوری رات ہی وہ اس پر اپنی
शिद्दतें लुटाता रहा था। तकरीबन सुबह 6 बजे के वक्त वो सोया। 8 बजे उसकी आँख खुल गई थी। उसने देखा हया उसके बाजू पर सोई हुई थी। रात के वाक़यात जब उसके ज़हन में आए तो उसे अपना सर नफ़रत से झटका था। मैंने कुछ भी गलत नहीं किया। बीवी है मेरी, हक रखता हूँ। इतना तो फ़ायदा हासिल कर ही सकता हूँ। वैसे भी इतने सालों से हमारे घर पर रह रही है। उसके दिमाग में फिर से नफ़रत बढ़ गई थी। नशा उठ चुका था, मदहोशी ख़त्म हो चुकी थी। उसको हासिल कर चुका था और यहीं पर दोबारा से उसकी नफ़रत की शुरुआत हो गई थी। हया को लगा था कि इन दोनों में सब ठीक हो गया, लेकिन उसको उसकी सहेली ने बताया था कि जब तुम लोगों के दरमियान अज़दवाजी ताल्लुक़ बनेगा तो चीज़ें नॉर्मल होने लगेंगी। वो चाहकर भी तुमसे दूर नहीं हो पाएगा, वो चाहकर भी तुम्हें धुतकार नहीं पाएगा। लेकिन ये क्या, उसकी सहेली ने जो कुछ भी कहा वो गलत साबित हुआ। वो तो उससे पहले से भी ज़्यादा दूर हो गया था। हया को अपनी कम मायगी पर रोना आ रहा था और वो दिल खोल कर रोई भी थी, क्योंकि यही एक तरीका था जिससे वो अपना गम हल्का कर सकती थी। अपनी जिस दोस्त से वो ये सारी बातें शेयर करती थी वो अब यहाँ पर नहीं थी। उसकी शादी हो चुकी थी। हया के पास मोबाइल फ़ोन भी नहीं था, ना ही उसे उस लड़की का नंबर याद था। अब उसने इन हालात से अकेले लड़ना था। वो रात के खाने पर मौजूद नहीं था। हया ने दिल ही दिल में अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा किया। उसने अपना सामान और छोटी मोटी चीज़ें स्टोर रूम में शिफ्ट कर दी थी। उसके मामू जान उम्रा करने के लिए सऊदीया जा रहे थे। मुमानी भी साथ जा रही थी। जाने से पहले उसके मामू जान उसे मुसलसल एक ही बात कह रहे थे कि अगर इस नालायक ने तुम्हें तंग करने की कोशिश की तो लिहाज किए बगैर ही मुझे एक फ़ोन कॉल कर देना। मैं वापस आकर इस नालायक के कान खींचूंगा। उनकी बात सुनकर वो हाँ में गर्दन हिला देती थी, जबकि फौजिया बेगम पहलू बदल कर रह जाती थी। आप इसे हमेशा डांटते क्यों रहते हैं? आपने देखा नहीं है कि आपकी डांट की वजह से वो कितना परेशान रहता है? उसकी परेशानी तो मैंने देख ही ली है। कल भी अपने दोस्तों के साथ आवारागर्दी कर रहा था। इतनी इम्पोर्टेंट मीटिंग छोड़कर कौन दोस्तों के साथ आवारागर्दी करने के लिए जाता है? हाँ, तो यही उसके हंसने खेलने के दिन है। बस कर जाओ। तुम्हारी सी बेजा ढील नहीं उसे इस कदर नालायक बना दिया है। अगर तुम जिम्मेदार माँ की तरह उसकी परवरिश करती तो वो आज एक जिम्मेदार बेटा होता। आप भी ठीक हैं, सारे इल्ज़ाम मुझ पर लगा देते हैं। बेटे की परवरिश करना सिर्फ माँ की जिम्मेदारी नहीं होती, बल्कि बाप का भी पूरा पूरा हक होता है कि वो बेटे की तरबियत में अपना रोल अदा करे। वो दोनों आपस में शुरू हो गए थे। बस बेगम, मैं तुमसे बहस नहीं करना चाहता। हाकिम ने फ़ौरन ही दोनों हाथ उठा दिए थे। अपनी बेगम से जितना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन था। तुम्हारे इस माथे को क्या हुआ? हाकिम साहब की नज़र जब उसके माथे पर पड़ी तो वो सवाल किए बगैर न रह सके। हालांकि उसने अपने दुपट्टे को इसी तरह से उड़ा हुआ था कि उसका माथा सिर्फ साफ तरह से नज़र नहीं आ रहा था, लेकिन उनकी प्लेट में खाना डालते वक्त उसका दुपट्टा थोड़ा सा पीछे हो गया था। और तुम हमारे साथ बैठकर खाना क्यों नहीं खा रही हो? मैं सिर्फ 1 महीने से यहाँ से गया हूँ। क्या पीछे तुम लोगों ने असूल तब्दील कर दिए हैं? वो अपनी बेगम को घूरते हुए बोले थे। मुझे क्या इस तरह से देख रहे हैं? और वैसे भी अपने शौहर के साथ खाना खाती है। इस नालायक को क्या पता कि उसने कब आना है। तुम आओ बेटा, बैठकर खाना खो। वो सवालिया अंदाज में अपनी मानी जान को देखने लगी थी। अरे ऐसे क्या देख रही हो? वो कुछ नहीं कहेगी, तुम बैठो और खाना खाओ। ऐसा भी क्या इंतज़ार के अपने शौहर के चक्कर में इंसान भूखा ही मर जाए। उसके मामू जान काफ़ी ज़्यादा अच्छे इंसान थे और वो अक्सर सोचती थी कि अगर ये बात भी ऐसा होता तो उसकी ज़िंदगी किस कदर खूबसूरत होती। लेकिन बहुत सी ख्वाहिशें ऐसी होती हैं जो अधूरी रह जाती हैं, जिनकी तकमील इंसान का ख्वाब बन जाती है। ये भी उसके ख्वाबों में से ख्वाब था। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना बच्चे। दरअसल अगले दिन ही उसके मामू और मुमानी की फ़्लाइट थी। उसने हाँ में गर्दन हिला दी थी। आंसुओं का एक गोला उसके हलक में अटक गया था। उसके लिए खाना खाना भी मुश्किल हो रहा था। सिर्फ चंद निवाले लेने के बाद वो उठ खड़ी हुई थी। मामू जान, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, उसने निगाहें झुकाते हुए कहा और भागती हुई अपने कमरे में चली गई। अगली सुबह से जल्दी उठना था, क्योंकि वो अपने हाथों से
عباد کے لیے ناشتہ بناتی تھی۔ اس نے عباد کے پسندیدہ آلو پراٹھے بنائے۔ یہ کیا بنایا ہوا ہے؟ مجھے یہ نہیں کھانا، میرے لیے کچھ اور بناؤ۔ وہ آرام سے کرسی کے ساتھ ٹیک لگاتے ہوئے بولا اور اس کے چہرے کے تاثرات کو جانچنے لگا جو کہ یکدم ہی بگڑ گئے تھے۔ واؤ، تمہیں تو غصہ بھی آنے لگا ہے۔ میری قربت نے تو تمہیں میرے جیسا۔ آپ پلیز اس چیز کا حوالہ نہ دیا کریں، مجھے شرمندگی ہوتی ہے اور اپنے آپ سے گھن محسوس ہوتی ہے۔ نہ جانے کیسے یہ الفاظ اس کے منہ سے نکل گئے تھے۔ عباد فوراً ہی بھڑک اٹھا تھا۔ وہ آگے کی طرف بڑھا اور اس کا بازو پکڑ کر اس کو اپنی جانب موڑا۔ کیا کہا تم نے؟ وہ حلق کے بل دہاڑا تھا۔ وہ تھوڑی دیر پہلے جو کہا ہے نا، وہ دوبارہ سے کہو، ورنہ تمہاری جان اپنے ہاتھوں سے لے لوں گا۔ اگر تمہارا گلا میں نے اپنے ہاتھوں سے دبا کر اسی حویلی میں تمہاری قبر نہ بنائی تو میرا نام بھی عباد نہیں ہے۔ بولو، کیا کہا ہے تم نے؟ وہ الفاظ پھر سے ادا کرو۔ وہ انسان یکدم ہی پاگل ہو گیا تھا۔ یہ بات اس کی انا پر جا کر لگی تھی اور اسے شدت سے اپنی غلطی کا احساس ہو رہا تھا۔ مجھے معاف کر دیں، آئی ایم ریئلی سوری۔ اگلے پل ایک زوردار تھپڑ اس کے چہرے پر لگا تھا۔ آئندہ تمہیں یاد رہے گا کہ تم نے کیا بات کہنی ہے۔ چلو میرے لیے آلو کے پراٹھے بناؤ۔ یہ بنے ہوئے ہیں، میں نے کہا ہے نا، دوبارہ سے بناؤ۔ اس نے دوبارہ سے آلو کے 3 پراٹھے بنائے تھے۔ نہیں، یہ ٹھیک نہیں ہے، پھر سے بناؤ۔ تقریباً 2 گھنٹوں تک وہ اسے یہی کام کرواتا رہا تھا۔ وہ بری طرح سے تھک چکی تھی۔ آنسو پلکوں کی باڑ توڑ کر باہر نکلنے کو تیار ہو گئے تھے، مگر اس ظالم انسان کو اس لڑکی پر ترس نہیں آ رہا تھا، اور پھر ایک نوالا لیے بغیر ہی وہ حویلی سے باہر نکل گیا۔ یا میرے اللہ، یہ کیسی آزمائش ہے؟ یا تو اس انسان کو میرا کر دے، یا تو وہ میرا نہیں ہے تو اسے میری قسمت سے نکال دے، لیکن پلیز یا اللہ مجھے اس تکلیف سے نکال دے، کیونکہ یہ تکلیف میری برداشت سے باہر ہو گئی ہے۔ مجھ سے یہ آزمائش برداشت نہیں ہو رہی ہے۔ مجھ پر صرف اتنا ہی بوجھ ڈالنا جتنا میں برداشت کر سکوں۔ وہ آلو کے پراٹھے اس کے حویلی کے چوکیدار کے حوالے کر دیے تھے، جو بہت زیادہ خوش ہوا تھا۔ اسے ڈھیر ساری دعائیں دی تھی۔ یہ کھانا وہ اپنے بچوں کے لیے اور باقی خاندان لوگوں کے لیے لے کر گیا تھا۔ ممانی جان تو چلی گئی تھی، کچن میں سودا بھی ختم ہو گیا تھا۔ پہلے اس نے سوچا کہ وہ ڈرائیور کو بھیج کر منگوا لے، لیکن پچھلی بار بھی وہ غلط مسالے لے کر آ گیا تھا۔ اس بار اسے خود ہی جانا تھا۔ عباد سے اجازت لینا اسے مشکل لگ رہا تھا، اس لیے اس نے ممانی جان کو کال کر لی تھی۔ وہاں پر جا کر تو ان کا لہجہ بالکل ہی تبدیل ہو گیا تھا۔ بہت ہی میٹھے انداز میں انہوں نے اس سے بات کی اور اسے ہدایت کی، دھیان سے جانا اور ٹائم سے واپس آ جانا۔ تمہیں پتہ ہے نا کہ عباد کو یہ چیزیں اچھی نہیں لگتی ہیں۔ اس نے فون واپس ڈرائیور کے حوالے کر دیا تھا۔ اس کے بعد کافی دیر تک وہ خاموشی سے اپنی جگہ پر ہی کھڑی رہی تھی۔ کیا یہ وہی عورت تھی؟ کیا یہ فوزیہ ممانی تھی؟ اس نے اپنے آپ سے سوال کیا۔ ڈرائیور جو کہ اس سے تھوڑے ہی فاصلے پر کھڑا تھا، اس کی باتیں سن کر نہ چاہتے ہوئے مسکرا دیا۔ ہو سکتا ہے کہ انہیں ہدایت مل گئی ہو، اللہ کرے کہ ایسا ہی ہو۔ بیسن کا پیکٹ اوپر والے شیلف پر پڑا ہوا تھا۔ وہ ہاتھ بڑھا کر اٹھانا چاہ رہی تھی مگر ناکام ہو رہی تھی۔ اچانک ایک مردانہ ہاتھ اس طرح بڑھے اور وہ پیکٹ اٹھا کر اس کے حوالے کر دیا۔ اسے اپنی گول گول آنکھیں گھما کر سامنے کھڑی شخصیت کو دیکھا اور پھر فوراً سے نظر جھکا دی، لیکن وہ لمحہ عالم شاہ کے لیے لائف چینجنگ ثابت ہوا تھا۔ آج سے پہلے اس نے اس قدر معصوم حسن پہلے کبھی بھی نہیں دیکھا تھا۔ کوئی اس قدر خوبصورت کیسے ہو سکتا ہے؟ اس نے دل ہی دل میں سوچا۔ تھینک یو، حیا نے سرسری انداز میں کہا اور اس کے پہلو سے ہو کر نکلنے لگی تھی، مگر وہ اس کے سامنے سیسا پلائی کی دیوار بن کر کھڑا تھا۔ اب کی بار اس نے انتہائی ناگواریت سے عالم کو گھورا تو وہ جلدی سے سائڈ پر ہو گیا۔ آئی ایم ریئلی سوری۔ اس کے بعد وہ جب تک چیزیں لیتی رہی تھی تب تک وہ اپنے آپ کو کسی کی نظروں کے حصار میں محسوس کرتی رہی تھی۔ پہلے تو وہ ان چیزوں کو اگنور کر رہی تھی، مگر اب اسے اس قدر ٹھنڈ میں بھی پسینہ آنے لگا تھا۔ وہ کاؤنٹر پر کھڑی پے کر رہی تھی جب وہ پھر سے اس کے پہلو میں آ کر کھڑا ہو گیا۔
दरअसल वो यहाँ पर किचन का सामान लेने के लिए आया था। जो चीज़ें मोहतरमा ने ली उसको देखकर उसने भी वही चीज़ें उठा ली थी। क्या मैं आपसे एक सवाल पूछ सकता हूँ? उसने प्रोफेशनल अंदाज में पहलू में खड़ी हया को देखकर कहा। नहीं, एक लफ्ज़ी जवाब मौसूल हुआ था। आपका गुड नेम क्या है? वो इतनी इंसानी से जान छोड़ने वाला नहीं था। जवेरिया। हया ने फिर से जान छुड़ाने वाले अंदाज में जवाब दिया। मैडम हया, आपका बिल क्लियर हो गया है। उसी वक्त ही काउंटर पर खड़ी लड़की ने एक रसीद उसके हवाले की थी। उसने अपने लब भींच लिए थे। आलिम शाह भी खुलकर मुस्कुरा दिया था। मुझसे सच ज़्यादा देर तक छुप नहीं सकता है। वो कोई जवाब दिए बगैर ही भागने वाले अंदाज में वहाँ से निकली थी। उसको देखकर ड्राइवर उसकी तरफ बढ़ा और उसके हाथों से वो सामान उठा लिया था। बीबी साहिबा, बहुत देर हो गई है। मुझे लगता है कि साहब घर पर चले गए हैं। अभी थोड़ी देर पहले मुझे उनकी कॉल आई थी, मगर बैटरी नहीं थी, इस वजह से मोबाइल बंद हो गया है। या अल्लाह खैर, उसने बेसाख्ता कहा। आप डरे नहीं, सब कुछ ठीक होगा। उसके अंदाजे के मुताबिक इबाद हवेली में ही मौजूद था। मेरी इजाज़त के बगैर तुम कहाँ पर गई थी? वो मैंने मोमानी जान को कॉल की थी। कहीं अपने आशिक से मिलने के लिए तो नहीं गई? जवाब को नज़रअंदाज करते हुए उसकी किरदार कशी करने लगा था। उसके पहलू में करीब मारिया को घूरने लगी। देखो ये मुझे कैसे देख रही है। मारिया उसकी तरफ बढ़ी थी कि इबाद ने उसके पेट पर हाथ रखकर उसे अपनी जानिब खींचा। अभी नहीं, अभी ठीक वक्त नहीं आया। मुझे बस कुछ दिन दे दो। उसे जान छुड़वा कर कहा, मैं तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लूँगा। बस एक बार बाबा की जायदाद मेरे नाम हो जाए। वो ये सारी बातें जानबूझकर हया के सामने कर रहा था। जानता था कि वो बहुत सेंसिटिव है, घंटों तक इन्हीं चीज़ों को सोचती रहेगी और ख़ुद को तकलीफ़ पहुंचाती रहेगी। वो भी तो यही चाहता था कि हया तकलीफ़ में रहे। सऊदीया में उसके मामा बाबा का स्टे भी 1 महीने का हो गया था। उम्र के बाद उन्होंने हज अदा करना था। मारिया इसी हवेली में आकर रहने लगी थी। हालांकि अभी तक उसका इबाद के साथ कोई रिश्ता भी नहीं था। पहले हया के दिल में आया कि वो इस बारे में मामू जान को बता दे, फिर ये सोचकर खामोश हो गई कि कोई फ़ायदा नहीं है। वहाँ पर मामू जान बैठकर कुछ भी नहीं कर सकते थे। उस शाम वो छत पर जाकर खड़ी हुई तो उसे सीटी की धुन सुनाई दी थी। उसकी हवेली के बाहर वाली हवेली में वही शख्स खड़ा था जो उससे मार्केट में टकराया था। अब वो मुस्कुराती हुई नज़रों से उसके चेहरे को देख रहा था। थोड़ी फासले पर एक और लड़की खड़ी थी जो यकीनन उसकी ही छोटी बहन थी। कैसी है मोहतरमा? उसने हाथ हिलाकर दोस्ताना अंदाज में सवाल किया। ये देखकर वो घबरा गई थी और भागती हुई नीचे चली गई थी। भाई क्या करते हैं आप? सना ने इंतहाई गुस्से से अपने भाई को घूरते हुए पूछा। मुझे वो लड़की अच्छी लगी है, आलिम शाह ने दिल फरेब अंदाज में मुस्कुराते हुए कहा था। खुदा का खौफ करे, शादीशुदा है वो। सना को लग रहा था कि पहले की तरह अभी भी वक्ती तौर पर उसके भाई का दिल आ गया है। कुछ टाइम गुजरेगा तो खुद ब खुद ही मोहब्बत का भूत उसके दिल से उतर जाएगा। इस बार आलम शाह को वाकई में सीरियस वाली मोहब्बत हो गई थी। तुम मेरे साथ मजाक कर रही हो ना? नहीं, मैं आपके साथ मजाक क्यों करूँगी? कल ही मैं उनकी हवेली में गई थी। अम्मी ने कहा था कि मोहल्ले में जितने भी घर हैं उनको हलवा दे आओ। तब वहाँ पर मेरी हया से मुलाकात हुई थी। उसकी बहन नाम भी ठीक ले रही थी, यानी उसका मतलब था कि वो सच में ही उससे मिली थी। मैं चलता हूँ। वो लंबे लंबे ढंग बढ़ता हुआ सीढ़ियों की तरफ बढ़ गया था। दिल पर एकदम से बहुत बड़ा बोझ आ गया था। उनका पड़ोसी बनकर आलिम शाह जो खुशी महसूस कर रहा था, वो भी अब उसे हाथों से निकलती महसूस हो रही थी। एक और चीज़ उसे हैरान कर रही थी कि जब से वो इस लड़की से मिला था, तब से उसी के बारे में ही सोच रहा था और उसके बारे में पता लगाने की कोशिश कर रहा था। आज भी उसका मूड ख़राब था क्योंकि गार्ड ने उसे कोई भी इत्तला नहीं दी थी। मगर जब बराबर वाले घर में उसने हया को देखा तो उसे अपने वजूद में ज़िंदगी की एक लहर दौड़ती हुई महसूस हुई थी, जो ज़्यादा देर तक बरकरार नहीं रह सकी। एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन पहली नज़र में इश्क कर बैठा था। नाकाबिले यकीन बात थी मगर हकीकत थी।
1 مہینے کا وقت پڑ لگا کر اٹھ گیا تھا۔ عالم شاہ جانتا تھا کہ اس کی شادی ہو چکی ہے، مگر اس کے باوجود بھی وہ خود پر کنٹرول نہیں رکھ پا رہا تھا۔ پہلے کے کچھ دن تو اس نے اس لڑکی کو اگنور کرنے کی کوشش کی، مگر پھر وہ جان بوجھ کر اس وقت چھت پر جا کر رکتا تھا جب وہ لان میں بیٹھ کر کتاب پڑھ رہی ہوتی تھی۔ وہ اس پوزیشن میں کھڑا ہوتا تھا کہ حیا کو صاف طریقے سے دیکھ سکتا تھا، مگر حیا کو وہ نظر نہیں آتا تھا۔ اسی وجہ سے وہ اپنی ہی دھن میں ہوتی تھی۔ کبھی کبھار وہ کتاب پڑھتے ہوئے رونے لگتی تھی تو عالم شاہ کو یوں محسوس ہوتا تھا جیسے اس کے آنسو عالم کے دل پر گر رہے ہوں۔ اس نے کبھی بھی حیا کو اپنے شوہر کے ساتھ نہیں دیکھا تھا۔ بعد میں اس نے ساری ڈیٹیلز نکلوائی تو پتہ چلا کہ عباد صاحب کا اپنی ایک فرینڈ کے ساتھ افیئر چل رہا ہے، اور وہی فرینڈ ان کے ساتھ ان کی حویلی میں رہ رہی ہے۔ کڑیاں خود بخود ہی جڑنے لگی تھی۔ دوسری طرف حیا بہت زیادہ تنگ آ چکی تھی۔ اسے اب ماریا کا ڈرامے برداشت نہیں ہو رہے تھے، اور ان دنوں اس کی طبیعت بھی ٹھیک نہیں رہتی تھی۔ جب وہ ڈاکٹر کے پاس گئی تو اسے پتہ چلا کہ وہ امید سے ہے۔ وہ بہت زیادہ ڈر گئی تھی۔ عباد کے رویے کے بارے میں سوچ کر ہی اس کا وجود خوف سے لرزنے لگا تھا۔ اور پھر ایک ایسا واقعہ رونما ہوا جس کے بارے میں کسی نے اپنے وہم و گمان میں بھی نہیں سوچا تھا۔ اس کے ماموں اور ممانی جس ایروپلین میں واپس آ رہے تھے، وہ ایروپلین کریش ہو گیا تھا۔ وہ دونوں شہید ہو گئے تھے۔ عباد نے پہلے کچھ دن تو غم منایا، لیکن وہ پھر سے اپنی دنیا میں واپس آ گیا۔ اب سب کچھ اس کے نام ہو چکا تھا، لیکن یہ حویلی حیا کے نام پر تھی۔ ماموں جان مرنے سے پہلے اس پر یہ احسان کر گئے تھے، اس کے لیے ٹھکانہ چھوڑ گئے تھے، لیکن یہ ٹھکانہ بھی اس کے پاس زیادہ ٹائم کے لیے رہنے والا نہیں تھا۔ شروع میں عباد کا رویہ اس کے ساتھ پھر سے اچھا ہو گیا تھا، اور پھر جب عباد نے اسے گھر کے کاغذات پر دستخط کرنے کے لیے کہا تو اس نے صاف انکار کر دیا۔ اس دن اس پر یہ راز بھی آشکار ہوا تھا کہ عباد ماریا سے شادی کر چکا ہے۔ اس نے بے ساختہ اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھا تھا جس میں ایک معصوم اور ننھی سی جان موجود تھی۔ ہمت کرتے ہوئے اس نے عباد کو اس بارے میں بتایا تو وہ چیختے ہوئے بولا، کسی اور کا الزام میرے سر پر نہ تھوپو، یہ میرا ہو ہی نہیں سکتا، یہ جھوٹ بول رہی ہے۔ ماریا کینہ توز نظروں سے اس کے چہرے کو گھورنے لگی تھی۔ مجھے لگتا ہے کہ ابھی وہ وقت آ گیا کہ ہمیں اس حویلی سے بے دخل کر دینا چاہیے۔ اب مزید اس حویلی میں رہنے کی کوئی تک نہیں بنتی ہے۔ نہیں پلیز ایسا مت کرنا، میں کہاں پر جاؤں گی؟ میرے پاس کوئی ٹھکانہ نہیں ہے۔ اپنے تایا جان سے جا کر مدد لو یا پھر میری طرف سے مر جاؤ، مجھے فرق نہیں پڑتا ہے۔ کل صبح تمہیں طلاق کے کاغذات مل جائیں گے۔ یہ کہہ کر ماریا نے اس کے بازو پکڑی اور اس کو گھسیٹتے ہوئے کمرے میں لے کر چلے گی۔ وہ سچ کہہ رہی ہے نا، یہ بچہ واقعی تمہارا ہے؟ وہ اب اس کو آڑے ہاتھوں لیتے ہوئے بولی تھی، دیکھو ابھی مجھے سب کچھ کلیئر کرنے دو، ورنہ کل کو وہ اپنی اولاد لے کر آ گئی تو تم سے جائیداد میں سے حصہ مانگے گی۔ اس طرح وہ تمہیں بے وقوف بناتی رہے گی اور تم سے پیسے بٹورتی رہے گی۔ تمہارا کیا کرنے کا ارادہ ہے؟ وہ پہلی بار ماریا کی باتیں سن کر خوفزدہ ہوا تھا۔ وہی جو ہمیں کرنا چاہیے۔ ماریا نے جان بوجھ کر اس رات سیڑھیوں پر تیل گرایا تھا اور پھر اسے نیچے کچن میں کھانا لینے کے لیے بھیجا۔ وہ جو سیڑھیاں اتر رہی تھی، اچانک اس کا پاؤں پھسلا اور زمین پر گر گئی۔ وہ اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھ کر چیخ رہی تھی، چلا رہی تھی، مدد کے لیے پکار رہی تھی۔ اس کی چیخیں آس پاس کے گھروں میں بھی جا رہی تھی، مگر حویلی کے مقیموں کو اس پر رحم نہیں آ رہا تھا۔ عالم شاہ کے جو اس وقت گلی میں نکلا تھا، گھر سے آنے والی چیخوں کی آواز سن کر اس کے دل کو کچھ ہوا۔ وہ کچھ بھی سوچے سمجھے بغیر اس حویلی میں داخل ہو گیا، جہاں پر وہ ننھی سی جان زمین پر لیٹی تکلیف سے دوہری ہو رہی تھی۔ اس کو بازوؤں میں لے کر ہسپتال چلا گیا تھا۔ ماریا نے جب اتنے ہینڈسم شخص کو اس بے وقوف اور فضول کی لڑکی کے ساتھ دیکھا تو وہ جل بھن کر رہ گئی تھی۔ میں نے تمہیں پہلے ہی کہا تھا کہ یہ تمہاری ناک کے نیچے کھیل کھیل رہی ہے، تمہیں ہی میری بات سمجھ میں نہیں آتی تھی۔ اس نے یہ بات کو گھٹتے ہوئے کہا، مگر وہ خاموشی سے اپنے کمرے میں چلا گیا تھا۔ اس کا دل یکدم ہی خالی ہو گیا تھا۔ کیا اس کی دوسری بیوی نے اس کے سگے بچے کو جان سے مارا تھا؟ آخر ماریا اس قدر ظالم کیسے ہو سکتی ہے؟ اس رات اس نے ماریا سے کوئی بات بھی نہیں کی تھی۔
اور پھر صبح زبردستی وہ اسے اپنے ساتھ ہاسپٹل لے کر گیا۔ جس چیز کی اس نے توقع کی تھی وہی ہوا تھا۔ حیا اپنا بچہ کھو بیٹھی تھی۔ جیسے ہی وہ ہوش میں آئی تو عباد نے اسے 3 بول بول کر اپنی زندگی سے نکال دیا۔ اس کے وجود کو بار بار جھٹکے لگ رہے تھے۔ عالم شاہ کے لیے اس کو سنبھالنا بہت مشکل ہو گیا تھا۔ اس کو لگ رہا تھا کہ اس کا دل کٹ رہا ہے۔ آخر کوئی اس قدر ظالم کیسے ہو سکتا ہے؟ کوئی 18 سالہ اس معصوم لڑکی پر اتنے زیادہ ظلم کیسے کر سکتا ہے؟ اس نے دل ہی دل میں پکا ارادہ کیا تھا کہ وہ اس کے مجرموں سے حساب لے گا، لیکن پھر اسے اس چھوٹی سی لڑکی پر توجہ دینی تھی۔ 4 دنوں کے بعد اس کی حالت تھوڑی سی بہتر ہوئی تو اس نے آس پاس موجود لوگوں کو پہچاننا شروع کیا۔ عالم شاہ کی شکل دیکھتے ہوئے اس نے نفرت سے اپنا چہرہ پھیر لیا تھا۔ تم یہاں پر کیوں آئے ہو؟ چلے جاؤ یہاں سے، میں تمہیں اکیلا نہیں چھوڑ سکتا۔ آخر میرے ساتھ یہ ہمدردی کیوں دکھا رہے ہو؟ مجھ پر ترس مت کھاؤ۔ بدقسمت لوگوں پر ترس کھانے کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے۔ تم پر ترس نہیں کھا رہا ہوں۔ چلو اب ڈاکٹرز نے ڈسچارج کر دیا، میں تمہارے ساتھ نہیں جاؤں گی۔ میں تم پر یقین نہیں کر سکتی، بلکہ اب میں کسی مرد پر یقین نہیں کر سکتی۔ میں تمہیں خود پر یقین کرنے کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، اور فکر مت کرو، میں تمہیں اس وقت تک نظر نہیں آؤں گا جب تک تم خود نہیں چاہو گے۔ مجھے اپنے تائی جان کے پاس جانا ہے۔ وہ اپنے لب بھینچ گیا۔ ان کا ایڈریس بتاؤ۔ اسے اس کے تائی جان کے گھر لے کر گیا تھا، مگر اس نے احتیاطاً گاڑی گھر کے باہر کھڑی رکھی تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ تھکے ہوئے قدموں کے ساتھ باہر آئی تھی۔ اس کی عدت شروع ہو چکی تھی۔ اس نے اپنے چہرے کو پراپر طریقے سے چھپایا ہوا تھا۔ عالم بھی اس کی طرف نگاہ اٹھا کر نہیں دیکھ رہا تھا۔ اسے اپنے فارم ہاؤس میں لے کر آ گیا۔ اس نے اپنی عدت وہیں پر ہی رہ کر پوری کی تھی۔ وہاں پر اس کی ہر ضرورت کا خیال رکھا جا رہا تھا۔ 24 گھنٹے اس کے ساتھ اس کی پرسنل ملازمہ ہوتی تھی۔ اسے چھوٹا سا کام کرنے کی بھی اجازت نہیں دیتی تھی۔ بچے کے کھو جانے کا غم، ماموں کی اس دنیا سے چلے جانے کا غم، عباد کی بے رخی کا غم، ہر چیز اس کو کاٹ کھانے کو دوڑتی تھی۔ بیچ میں ثنا بھی اسے ملنے کے لیے آتی رہتی تھی۔ شروع میں تو اس نے اپنے بھائی کے اس فیصلے کی سخت مخالفت کی تھی، لیکن پھر اسے احساس ہو گیا تھا، لیکن اس کے بھائی کا رویہ اس کی توقع کے بالکل خلاف تھا۔ تو اس نے بہت ہی برا ری ایکشن دیا تھا اور 2 ٹوک انداز میں کہا تھا کہ وہ عورت میری محبت ہے، اور میں ہرگز برداشت نہیں کروں گا کہ کوئی بھی اس کے بارے میں برے الفاظ ادا کرے۔ اس نے اپنی امی کو بھی کلیئر کر دیا تھا کہ اگر وہ شادی کرے گا تو اسی لڑکی سے کرے گا، ورنہ وہ کسی کی طرف نگاہ اٹھا کر بھی نہیں دیکھے گا۔ ثنا چپ کر گئی تھی۔ وہ جب اسے ملنے کے لیے آتی تو اس کی حالت دیکھ کر اس کا اپنا دل کٹ کر رہ جاتا تھا۔ وہ بامشکل 18 سال کی تھی۔ 3-4 مہینے تو اس نے بالکل خاموش ہو کر گزارے تھے، اور پھر ایک دن وہ دہاڑے مار مار کر رو رہی تھی۔ اپنے بال زور زور سے کھینچ رہی تھی۔ عالم بھاگتا ہوا لاؤنج میں گیا۔ وہ خود پر کنٹرول نہیں رکھ پایا تھا اور اس کا سر اپنے سینے سے ٹکا دیا تھا۔ وہ میرے ساتھ ایسا کیسے کر سکتا ہے؟ وہ چلاتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ وہ اپنے کیے کا حساب دے گا۔ اس نے مجھ سے میرا بچہ چھین لیا۔ اب اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھ کر چھوٹے بچوں کی طرح اسے شکایتیں کر رہی تھی، اور پھر مجھے بھی جان سے مارنے کی کوشش کی۔ وہ ایک قاتل ہے، دیکھنا اس کا انجام بہت برا ہوگا۔ وہ پیار سے اس کے آنسو صاف کر رہا تھا۔ تم مجھے اس حویلی سے باہر کیوں نہیں نکال دیتے؟ تم نے کیوں مجھے یہاں پر رکھا ہوا ہے؟ سب مجھ سے نفرت کرتے ہیں، تم مجھ سے نفرت کیوں نہیں کرتے؟ کیونکہ تم جیسی عورتیں قابل نفرت نہیں بلکہ قابل محبت ہوتی ہیں، اور جو تم سے نفرت کرتا ہے وہ اپنا ہی نقصان کرتا ہے۔ اس نے حیا کا چہرہ اپنے ہاتھوں کے پیالے میں لیا ہوا تھا۔ اگلے لمحے وہ اس کے بازوؤں میں ہی جھول گئی تھی۔ وہ اسے اٹھا کر کمرے میں لے گیا، بہت ہی احتیاط سے اسے اپنے بیڈ پر لٹایا تھا۔ میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ تمہارے ہر آنسو کو خوشی میں تبدیل کر دوں گا۔ تمہاری زندگی میں صرف اور صرف سکون ہوگا۔ ماضی کی تلخیوں کو تم بھول جاؤ گے۔ اگلے دن جب وہ اٹھی تو وہ فارم ہاؤس میں ہی موجود تھا۔ وہ خود ہی اس کے پہلو میں جا کر بیٹھ گئی تھی اور اسے اپنے ماضی کے بارے میں بتانے لگی تھی۔ بچپن میں ہی اس نے اپنے
ماں باپ کو کھو دیا تھا اور پھر ماموں کے رحم و کرم پر آ گئی تھی۔ ماموں جان بہت اچھے تھے، لیکن ممانی اور کزن اس پر ظلم کرتے تھے، اسے تکلیف پہنچاتے تھے، ذہنی اذیت دیتے تھے، لیکن وہ یہ بھی برداشت کر جاتی تھی کیونکہ انہوں نے اسے چھت دی ہوئی تھی۔ اگر یہ چھت اس سے چھن جاتی تو وہ کہیں کی بھی نہ رہتی، لیکن ابھی بھی تو وہ چھت اس کے پاس نہیں تھی، لیکن اللہ نے اس کو سنبھال لیا تھا۔ عالم کے روپ میں اس کی زندگی میں ایک اچھا اور نیک انسان شامل کیا تھا۔ اب میں تمہیں روتے ہوئے نہ دیکھوں، اگر میں نے تمہیں روتے ہوئے دیکھا تو تمہیں سزا ملے گی۔ کیسی سزا؟ یہ تو بعد میں ڈیسائیڈ ہوگا، بلکہ اب تم ایکٹیویٹیز میں انگیج ہوگی۔ مجھے بتاؤ کہ تمہیں کن چیزوں کا شوق ہے؟ مجھے کسی چیز کا شوق نہیں ہے، اس نے منہ بناتے ہوئے کہا تھا۔ یعنی اب تم نے 5 گھنٹے میرے پاس بیٹھنا ہے اور 5 گھنٹے مجھ سے لگاتار باتیں کرنی ہیں، یہ تمہاری سزا ہے۔ وہ خائف نظروں سے اس کے چہرے کو گھورنے لگی تھی۔ مجھے پڑھنا بہت پسند ہے، میں نے میٹرک کے بعد تعلیم حاصل نہیں کی تھی، اور پھر جب 18 سال کی ہوئی تو ممانی نے شادی کروانے کی کوشش کی، مگر وہ بھی ناکام ہوگی۔ پھر ٹھیک ہے، میں کل ہی تمہارا کالج میں داخلہ کرواتا ہوں، اس کی ضرورت نہیں ہے، جو کہہ دیا نا سو کہہ دیا، چلو جاؤ، بہت سردی ہو گئی ہے کمرے میں، چلو میں بھی تھوڑی دیر میں آتا ہوں۔ وہ کمرے میں جا کر غیر ارادی طور پر اس کا انتظار کرنے لگی تھی، مگر وہ اس کے کمرے میں نہیں آیا تھا۔ اس کا موڈ پھر سے خراب ہو گیا تھا۔ کسی کو بھی اپنے بارے میں کچھ بھی بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگلے دن وہ اسے بڑوں کی طرح اسے ہدایت دے رہا تھا، کیونکہ جانتا تھا کہ جب وہ سہیلیوں کو بتائے گی تو وہ اس کو مزید تکلیف پہنچانے والی باتیں کریں گی۔ کالج میں اس کا پہلا دن بہت ہی اچھا گزرا تھا۔ ایک سلجھی ہوئی لڑکی سے اس کی دوستی ہو گئی تھی، وہ بھی اسی کی طرح کی کم گوئی تھی۔ اس کی حسن کی وجہ سے سب لوگوں نے اس کی تعریفیں کی تھی، اور وہ جواب میں بس مسکرا دیتی تھی۔ ذہن بار بار بھٹک کر عالم شاہ کی طرف ہی جا رہا تھا۔ نہ جانے وہ کہاں ہوگا، کیا کر رہا ہوگا، اس نے کھانا کھایا ہوگا یا نہیں، میں اس انسان کے بارے میں اتنا زیادہ کیوں سوچ رہی ہوں۔ آخر میں وہ جھنجھلا گئی تھی۔ اسے خود سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آخر وہ یہ سب کچھ کیوں کر رہی ہے۔ چھٹی کا ٹائم ہو گیا تھا۔ جب وہ باہر گئی تو ڈرائیور کو سامنے کھڑا دیکھ کر اس کے ماتھے پر بل بڑھ گئے تھے۔ تم یہاں پر کیا کر رہے ہو؟ تمہارے صاحب کہاں پر ہیں؟ دراصل ان کی بہت ہی امپورٹنٹ میٹنگ تھی، وہ میٹنگ اٹینڈ کرنے کے لیے گئی ہیں۔ میں اس وقت تک یہاں سے نہیں جاؤں گی جب تک عالم شاہ مجھے لینے کے لیے نہیں آتا۔ وہ ضدی طبیعت کی مالک نہیں تھی، مگر اب نہ جانے کیوں وہ ضد کرنے لگی تھی۔ اگر وہ اپنی اس حرکت پر نوٹ کرتی تو وہ حیرت کے سمندر میں غوطہ زن ہو جاتی۔ یہ بھی شاید اس وجہ سے تھا کیونکہ اب اس کی ضد ماننے والا ایک شخص اس کی زندگی میں آ گیا تھا، ورنہ اس سے پہلے تک تو اس پر صرف حکم ہی مسلط کیا جاتا تھا۔ بس وہ بیگم صاحبہ، ان کی میٹنگ کروڑوں کی، میری طرف سے خربوں کی میٹنگ ہی کیوں نہ ہو، اسے بولو کہ مجھے لینے کے لیے آئے۔ اگر وہ مجھے لینے کے لیے نہیں آئے گا تو میں گھر بھی نہیں جاؤں گی۔ اس کے لہجے میں مان بھی تھا۔ ڈرائیور تھوڑا سا پریشان ہو گیا تھا کیونکہ صاحب نے اسے سختی سے ہدایت کی تھی کہ کچھ بھی ہو جائے مجھے کال نہیں کرنا، میں میٹنگ میں موجود ہوں۔ بیگم صاحبہ، میں تو ان کو کال نہیں کر سکتا، نمبر ملا کر دو، میں خود ان کو کال کرتی ہوں۔ بیگم صاحبہ، آپ اپنا موبائل جو کہا ہے نا وہ کرو، زیادہ زبان درازی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسے یہ بھی نہیں بتا سکتی تھی کہ اس کے پاس موبائل نہیں ہے۔ ڈرائیور اب موبائل کو گھورنے لگا تھا۔ اس نے غصے سے ڈرائیور کے ہاتھ سے موبائل لیا تھا۔ صرف یہی نمبر تھا جو اس کو زبانی یاد تھا۔ دوسری بیل پر کال کٹ گئی تھی۔ وہ غصے سے کالج کے سامنے بینچ پر جا کر بیٹھ گئی۔ یہ کیا بچپنا ہے، ڈرائیور نے کوفت سے سوچا تھا۔ صاحب تو کہتے تھے کہ بی بی صاحبہ بہت سمجھدار ہے۔ بانو بھی بہت بات کر رہی تھی۔ بانو اس کی بیوی تھی جو حویلی کے اندر کام کرتی تھی۔ صفائی وغیرہ کا کام اسی کے ہی ذمہ تھا، اور وہ اکثر ہی چھوٹی بیوی کی باتیں ڈرائیور سے کرتی رہتی تھی۔ لیکن یہ تو ایک چھوٹی سی بچی معلوم ہو رہی ہے، کہاں پھنس گیا ہوں میں۔ ہمت کرتے ہوئے اس نے پھر سے کال ملائی تھی۔ عالم شاہ کے ذہن میں ابھی یہ خیال آ رہا تھا کہیں اس لڑکی کو تو کوئی نقصان نہیں پہنچا، اس لیے اس نے جلدی سے کال اٹھا لی۔
کیا مسئلہ ہے؟ سنجیدگی سے اس نے سوال کیا تھا۔ وہ صاحب جی ایک چھوٹا سا ایشو ہو گیا ہے۔ وہ بی بی صاحبہ ضد کر رہی ہیں۔ کیا کہہ رہی ہیں وہ؟ بی بی صاحبہ کہہ رہی ہیں اگر آپ انہیں لینے کے لیے آئیں گے تو وہ گھر واپس جائیں گی، ورنہ وہ گھر ہی نہیں جائیں گے۔ مجھے بتائیں کہ میں کیا کروں؟ تم لوگ اس وقت کہاں پر ہو؟ جی ہم تو کالج کے باہر ہی بیٹھے ہوئے ہیں۔ میرا کہنے کا مطلب ہے کہ میں کالج کے باہر گاڑی کے قریب کھڑا ہوں اور وہ بینچ پر جا کر بیٹھ گئی ہیں۔ میں ان سے آپ کی بات کرواتا ہوں۔ نہیں، اس کی ضرورت نہیں، میں تھوڑی ہی دیر میں آ رہا ہوں۔ لیکن صاحب آپ کی کروڑوں کی میٹنگ۔ وہ جواب دیے بغیر ہی کال کاٹ چکا تھا۔ واہ قسمت ہو تو ایسی ہو، ایک فون کال پر صاحب اپنی کروڑوں کی میٹنگ چھوڑ کر آ رہے ہیں۔ اب اسے کیا پتا تھا کہ یہ قسمت حاصل کرنے کے لیے اس نے پہلے کتنی تکلیفیں اور کتنی آزمائشیں جھیلی تھیں۔ اگر اس کے بارے میں ڈرائیور کو پتہ چل جاتا تو اس طرح کی بات اپنے منہ سے نہ نکالتا۔ تقریباً آدھا گھنٹہ گزرا تو وہ وہاں پر موجود تھا۔ وہ بہت زیادہ غصے میں تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ اتنا غصہ کیوں کر رہی ہے۔ شاید وہ اب اس پر انحصار کرنے لگی تھی۔ آج اتنے عرصے کے بعد اس کا دل بہت پرسکون تھا۔ وہ واپس زندگی کی طرف لوٹ رہی تھی۔ عالم شاہ بھی تو یہی چاہتا تھا۔ وہ اس کے سامنے گیا اور کان پکڑ لیے۔ ایک 28 سال کا مرد چھوٹی سی لڑکی کے سامنے کان پکڑ کر کھڑا معافی مانگ رہا تھا۔ آپ ساری دنیا کو کیا ثابت کرنا چاہتی ہیں کہ میں بہت ظالم ہوں؟ وہ اسے اپنے ہاتھوں میں لیتے ہوئے بولی تھی۔ وہ گڑبڑا گیا۔ نہیں، میں ایسا کیسے کر سکتا ہوں؟ ایسا کرنے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا۔ توبہ توبہ، اسے اپنے کانوں کو ہاتھ لگاتے ہوئے کہا تھا۔ تو پھر اس سب کے پیچھے کیا ریزن ہے؟ وہ ابھی تک سیٹسفائی نہیں ہوئی تھی۔ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے۔ میں نے آپ کو کہا تھا کہ آپ کو لینے کے لیے آؤں گا، لیکن ایک میٹنگ میں مصروف ہو گیا تھا۔ وعدہ کرتا ہوں کہ دوبارہ یہ غلطی نہیں ہوگی۔ آپ جو کہتے ہیں اس پر عمل کیا کریں یا پھر ایسی باتیں کیا ہی نہ کریں جس پر عمل نہیں کر سکتے ہیں۔ جی جی محترمہ، آج کے بعد ایسے ہی ہوگا۔ یقین مانے خادم آپ کی ہر بات مانے گا۔ وہ واپسی پر اس کے ساتھ موموز کھانے کے لیے گئی تھی، لیکن وہاں پر ایک چھوٹے سے بچے کو دیکھ کر پھر سے اس کی طبیعت خراب ہونے لگی تھی۔ اسے فوراً سے گھر واپس لے کر آ گیا تھا اور اس کے پاس بیٹھ کر کافی دیر تک اس کو تسلیاں دیتا رہا تھا۔ جانتا تھا کہ اتنی آسانی سے وہ اسے ٹروما میں سے باہر نہیں نکلے گی۔ کبھی وہ ضدی بن جاتی تھی، کبھی وہ غصہ کرتی تھی، کبھی وہ روتی تھی۔ وہ چاہتا تھا کہ وہ جتنے بھی ایموشنز ہیں ان کا کھل کر اظہار کرے۔ سنب زیادہ تر وقت حویلی میں گزارنے لگی تھی۔ وہ رات حویلی میں نہیں رکتا تھا، بلکہ وہاں سے چلا جاتا تھا تاکہ وہ انسیکیور محسوس نہ کرے۔ اب اسے ایکٹیویٹیز میں بھی انگیج کرنے لگا تھا۔ اسے جان بوجھ کر اپنے ساتھ اچھی پارٹیز میں لے کر جاتا تھا۔ کبھی اسے گھمانے کے لیے لے کر جاتا تھا تو کبھی اس کی مرضی کے کام کرتا تھا۔ وہ وقت گزارنے کے ساتھ ساتھ اس انسان کی ذات میں دلچسپی لیتی جا رہی تھی، اور پھر ایک وقت ایسا آیا کہ وہ اس انسان کی اسیر ہو گئی تھی۔ لیکن جب اس نے حیا کو پرپوز کیا تو وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ کیا ہوا؟ میں تمہیں کھونا نہیں چاہتی، مگر میں تمہارے قابل بھی نہیں ہوں۔ دوبارہ اس طرح سے مت سوچنا۔ میری تو خوش قسمتی ہے کہ مجھے تم جیسی خوبصورت اور پاک دامن بیوی ملے گی جو دل کی بہت اچھی ہے۔ اگر تم میری زندگی میں آ جاؤ تو میری پوری زندگی سمٹ جائے گی۔ وہ اب اس کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیے اس کو مان بخش رہا تھا۔ لوگ کیا سوچیں گے؟ مجھے لوگوں کی پرواہ نہیں ہے، اور آپ کی امی بہن سب راضی ہیں، کسی کو کوئی مسئلہ نہیں ہے، صرف دلہن راضی ہو جائے۔ اس نے خاموشی سے اپنی گردن جھکا دی تھی۔ اس نے اپنے آپ کو ایک اور موقع دینے کا فیصلہ کیا تھا، اور اس کا یہ فیصلہ کامیاب ثابت ہوا تھا، کیونکہ وہ شخص بہت ہی محبت کرنے والا شوہر ثابت ہوا تھا۔ ایک دن وہ اس کے ساتھ ہسپتال سے واپس آ رہے تھے تو ویل چیئر پر بیٹھے ہوئے شخص کو دیکھ کر وہ جی جان سے کانپ اٹھی۔ وہ کوئی اور نہیں بلکہ عباد تھا، جس کو فالج کا اٹیک ہوا تھا۔ نہ تو وہ بول سکتا تھا اور نہ ہی اپنے جسم کو حرکت دے سکتا تھا۔ ماریہ نے کچھ عرصے کے بعد اس کو دھوکہ دے دیا تھا، لیکن جس انسان کے ساتھ وہ بھاگی تھی اس کی گاڑی کا بہت ہی برا ایکسیڈنٹ ہوا۔ ماریہ اور وہ شخص دونوں ہی موقع پر جاں بحق ہو گئے تھے۔ عباد بھی ساری دنیا کے سامنے عبرت کا نشان بن گیا تھا۔ اب عباد کے چچا زاد بھائی اس کی دولت پر عیاشی کر رہے تھے۔ مہینے میں ایک بار وہ اس کو ہسپتال کا
چکر لگوا دیتے تھے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا تھا وہ کئی دنوں تک اکیلا اور گندا پڑا رہتا تھا، کوئی اس کے پاس بھی نہیں جاتا تھا۔ اسے شدت سے اپنی غلطیوں کا احساس ہو رہا تھا، مگر پچھتاوے کے سوا اس کے پاس کچھ بھی نہیں بچا تھا۔ جہاں تک حیا کا سوال تھا تو اس نے اپنے سکون کے لیے بات کو معاف کر دیا تھا۔ وہ اپنی زندگی میں نفرت کو جگہ نہیں دینا چاہتی تھی۔ عالم شاہ کی محبت اس کے لیے ہر چیز سے بڑھ کر تھی۔ ناظرین، کیسا تھا آج کا ناول؟ اگر آپ اپنی مرضی کا ناول لکھوانا چاہتے ہیں یا اپنی مرضی کا نام شامل کرنا چاہتے ہیں تو کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کر دیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کیجیے گا۔ شکریہ۔